अचानक एक मुलाजिम मेरी तरफ आया और बोला, आपका फ़ोन है? मैंने इन साहब से बहुत पूछा मगर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। चलो मैं बात कर लेता हूँ, मैंने इससे कहा। फिर विनोद पांडे से बोला, यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अब अगर मुलाकात हुई तो हम में से सिर्फ एक आदमी ज़िंदा बचेगा। मेरी तरफ से यही पैगाम माइकल को भी दे देना। ये कहकर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ बैरे के पीछे रवाना हो गया। मैं जो ही कॉरिडोर में दाखिल हुआ, ग्लोरिया अचानक मेरे सामने आ गई और बोली, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो इन दोनों को देखते ही बंगले के एक कमरे में घुस गई थी। तुम तो इनकी नज़रों में आ ही चुके थे। मैंने सोचा मैं पोशीदा रहकर बेहतर तौर पर तुम्हें कवर दे सकती हूँ। इस कमरे की खिड़की से लॉन का एक गोशा दिखाई दे रहा था। आओ मेरे साथ, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। मुझे बुलाने वाला भी कुछ फासले पर रुक गया था। एक कमरे के बंद दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर मुलाजिम ने कहा, अंदर चले जाइए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी तवक्का के आन मुताबिक अहमद अली साहब कमरे में मौजूद थे। उन्होंने मुझे फ़ोन के बहाने से बुलाया था। हाँ, आप कहो तुम क्या कहना चाहते हो? और ये खातून कौन है? ये मेरी साथी है। मैं ये भी बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ किसी अखबार से नहीं है। अहमद अली साहब घबरा कर खड़े हो गए। फिर कौन हो तुम? मैं कामरान हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरा नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वो एक मरतबा फिर बुरी तरह चौंक उठा। कामरान, मगर तुम तो? हाँ, मैं दहशतगर्द हूँ, कातिल हूँ, मगर बाहर के किसी आदमी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरे मुल्क में तखरीब कारी करे। अहमद अली साहब की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई और होंठों पर पहली मरतबा मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खुद कलामी के अंदाज में बोले, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इस उलझन से तुम ही नजात दिला सकते हो, इन लोगों से तुम ही निमट सकते हो। मगर अभी तो आप कह रहे थे कि इस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि तुम कामरान हो। मैंने सुना है कि तुमने तो इंडिया में भी इन लोगों को तंगी का नाच नचाया है। ये कमबख्त भी इतने ढीठ हैं कि दोबारा फिर यहाँ आ गए हैं। बस इनकी किस्मत ही अच्छी थी कि वहाँ पर मेरे हाथों बच गए, मगर यहाँ ये बच नहीं सकेंगे। अब बताएं आपको क्या परेशानी है? मैं अभी किसी न किसी तरह इन लोगों को टाल दूंगा। तुम कल किसी वक्त आ जाओ। बात खासी तफसील तलब है और मैं ज़्यादा देर इनकी नज़रों से गायब रहा तो इन्हें शुबा हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा। फिर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, मैं मेन गेट से जा रहा हूँ, तुम अकबी दरवाजे से निकल कर मेरे पास पहुँचो। सिक्योरिटी गार्ड इस तरफ भी होंगे, मगर अहमद अली साहब तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे। ये कहकर मैं तेज़ी से बाहर निकल गया। मैंने सिर्फ चंद लुक़्मे ही लिए थे, मगर अब मेरी भूख मर गई थी। मैं जाने के लिए ऐसे रास्ते से गुजरा कि माइकल और विनोद पांडे दोनों ही मुझे जाते हुए देख लें। सिक्योरिटी अफसर ने फिर वही सवाल किया तो मैंने जवाब दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। मुझसे पहले एक शख्स भी बाहर गेट से बाहर निकला था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। अभी पार्टी ख़त्म तो नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी तबीयत ख़राब हो रही है असल, इसने दरिश्त ज़दा लहजे में कहा। मैं समझ गया कि मेहमानों को शराब पेश करते करते 2-4 पैग इसने भी लगा लिए हैं। मेरे इंचार्ज ने मुझे छुट्टी दे दी है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हिचकी लेकर खामखा टहलने लगा। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं सख्त लहजे में बोला। शराब पीकर क्या तेरी बहनाई भी जाती रही है? तू मुझे नहीं जानता? मैंने इसे घूर कर देखा। इंचार्ज ने तो मुझे छुट्टी ही दी है, मगर मैं हमेशा के लिए तेरी छुट्टी कर सकता हूँ। क्या तुम लोगों को इसलिए मुलाजिम रखा जाता है कि तुम मेहमानों को सर्व करने के बजाय वहाँ गुलगबाड़ा करो और कंपनी का नाम बदनाम करो? मुझे माफ़ कर दे साहिब, वो गिया कर बोला। मैं भी नया हूँ, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। मुझे बस एक मौका दे दें, आइंदा मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तुम्हारी सज़ा ये है कि कपड़े उतारो और सिर्फ बुनियान और अंडरवेयर में घर जाओ। मगर सर, मगर कुछ नहीं, मैंने डपट कर कहा। अगर मुलाजमत करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना कल से मुलाजमत पर मत आना, बल्कि अपना हिसाब किताब कर लेना। ठीक है साहब, वो जल्दी से बोला। 1 साल तक धक्के खाने के बाद तो ये मुलाजमत मिली है। ये कहकर वो ऐसी गली में मुड़ गया जहाँ निस्बतन ज़्यादा तरीकी थी। फिर इसने अपनी वो शर्ट और पैंट उतार कर मुझे पकड़ा दी। जूते भी उतार दो, मैंने डपट कर कहा। इसने जूते भी उतार दिए और तेज़ी से आगे हो गया, क्योंकि इस वक्त ग्लोरिया भी इस तरफ आ निकली थी। मैंने ग्लोरिया से कहा कि तुम ज़रा बाहर जाओ तो मैं बहरा बन जाऊँ। वो मेरा मकसद समझकर वापस चली गई। जिसके कपड़े मैंने उतरवाए थे इसका दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने फुर्ती से कपड़े बदले। बैरे का कद मुझसे छोटा था और जिसामत में भी कम था, मगर वो कपड़े शायद इसके बदन पर लूज थे, इसलिए किसी न किसी तरह मेरे जिस्म पर आ गए। मैंने इसके सफ़ेद जूते भी पहन लिए। जूते भी मेरे पैर में तंग थे, मगर फौरी तौर पर काम चल सकता था। मैंने अपने कपड़ों की जेबों से ज़रूरी चीज़ें निकाली और इनका बंडल सा बनाकर बाहर आ गया। बैरों वाली मखसूस पगड़ी और चौड़ी बेल्ट की वजह से मैं पहचाना नहीं जा रहा था। गली की नुक्कड़ पर ग्लोरिया मौजूद थी। मैंने अपने कपड़ों का बंडल इसके हवाले किया और कहा कि ये चीज़ें गाड़ी में रख दो, तुम खुद भी गाड़ी ही में मेरा इंतज़ार करो।
مگر گاڑی کو ایسے رخ پر کھڑی کرنا کہ اگر ہمیں فوری طور پر فرار ہونا پڑے تو وقت بالکل ضائع نہ ہو۔ کیا میں گاڑی میں بیٹھی جھک مارتی رہوں؟ گلوریا منہ بنا کر بولی۔ مجبوری ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اگر کوئی اور چیز میسر ہو تو وہ مال لینا۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، میں نے اسے گاڑی کی چابیاں دیتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں یوں بیٹھنا کہ باہر سے کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اندر سے فائرنگ کی آوازیں آئیں تو تم اپنے طور پر جو مناسب سمجھو کر لینا۔ یہ کہہ کر میں حتی المکان اسی بیرے کی طرح چلتا ہوا بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھا تو سیکیورٹی افسر نے میرا چہرہ غور سے دیکھنے کے بجائے بیلٹ پر لکھا ہوا نمبر دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے شاید بیرے کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ چلنا یوں بھی میری مجبوری تھی کہ بیرے کا جوتا میرے پیر میں ٹائٹ تھا۔ میں نے چلتے وقت گلوریا سے وہ لوشن لے لیا تھا جس کے لگانے سے رنگت سانولی ہو جاتی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا باتھ روم کی طرف گیا اور جیب سے لوشن نکال کر چہرے اور جسم کے دوسرے کھلے حصوں پر وہ لوشن لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ اور چہروں اور گردن کی رنگت سیاہی مائل گندمی ہو گئی۔ اس حلیے میں مجھے ونود پانڈے تو کیا، مائیکل بھی مشکل ہی سے پہچان پاتا۔ بیرے کی جیب سے مجھے پانوں کا ایک پیکٹ بھی ملا تھا۔ میں نے ایک پان بھی کھا لیا۔ پان منہ میں رکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں صابن چبا رہا ہوں۔ پھر اچانک میری زبان اور منہ کا اندرونی حصہ چونے کی زیادتی سے کٹ گیا، مگر میں نے تکلیف ظاہر نہ ہونے دی اور ٹہلتا ہوا دوبارہ مہمانوں میں آ گیا۔ میری نظریں مائیکل اور ونود پانڈے کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ دونوں ہی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی احمد علی صاحب بھی غائب تھے۔ میری چھٹی حص ایک دم بیدار ہو گئی۔ مجھے وہاں خطرے کی بو محسوس رہی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ احمد علی صاحب اپنے مخصوص کمرے میں ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ دونوں حرام زادے بھی وہی ہوں۔ میں نے ایک ٹرے میں کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں رکھی اور ٹرے اٹھا کر بے پرواہی سے اندر کی طرف بڑھا۔ راستے میں احمد علی صاحب کے دو ملازم ایک گارڈ سے میرا سامنا بھی ہوا، مگر انہوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں سیدھا احمد علی صاحب کے کمرے تک پہنچ گیا۔ ان کے دونوں باڈی گارڈز کمرے کے دروازے پر موجود ہونے کے بجائے کوریڈور کے دوسرے سرے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے ونود پانڈے کی کرختہ آواز سنائی دی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس حرامزادے کامران کو ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میں پھر یہی پوچھوں گا کہ تم کس کامران کی بات کر رہے ہو؟ میں اس نام کے کسی آدمی سے نہیں ملا ہوں۔ مائیکل یہ ایسے نہیں مانے گا، ونود پانڈے نے کہا۔ مجھے اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ یہاں چاروں طرف سیکیورٹی گارڈز ہیں، اس کے ذاتی باڈی گارڈز ہیں اور جتنے وی آئی پیز اس پارٹی میں شریک ہیں ان سب کے گارڈز ہیں۔ اس صورت میں ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ احمد علی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، مگر یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مائیکل نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم پارٹی ختم ہونے کا انتظار کریں۔ اس دوران میں وہ حرامزادہ کامران یہاں دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ونود پانڈے نے کہا۔ تو آنے دو، تم اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی بدروح ہے، چھلاوا ہے؟ آج تک وہ ہمیں ذکر پہنچاتا آیا ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، مائیکل نے کہا۔ میں نے وہ بنگلہ تباہ کر دیا ہے جہاں اس نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ اس کے زیادہ تر آدمی بنگلے کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ فائرڈینٹ ہمارے قبضے میں ہے۔ تیمور شدید زخمی حالت میں شہر کے کسی پرائیویٹ اسپتال میں پڑا ہے۔ گلوریا بھی موجود نہیں ہے۔ کامران کی قوت منتشر ہو چکی ہے، وہ دوبارہ یہاں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ پھر وہ شاید احمد علی صاحب سے مخاطب ہوا، آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہمارے کہنے پر عمل کریں اور کامران کو بھول جائیں، اب وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ خود بھی یہی کہہ رہا تھا۔ احمد علی صاحب بڑبڑائے کہ میں بالکل تنہا ہوں، پورے ملک کی پولیس کے علاوہ تم لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ وہ بیچارہ تو خود پناہ کی تلاش میں میرے پاس آیا تھا۔ احمد علی صاحب نے انہیں یہ جواب دے کر بہت ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ اب وہ لوگ کسی حد تک میری طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا تھا۔ احمد علی صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو آج کل خود اپنی الجھنوں میں گرفتار ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کے وہ مایوسی کے عالم میں یہاں سے چلا گیا۔ یہ ہوئی نا بات، مائیکل چہک کر بولا۔ پھر وہ ونود پانڈے سے مخاطب ہوا، ہم سے غلطی ہوئی جو اسے یہاں سے نکلنے دیا۔ مایوس اور دل شکستہ شخص میں تو ویسے بھی مقابلے کا حوصلہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ وہ کاغذات ہمارے حوالے کر رہے ہیں؟ ونود پانڈے نے پوچھا۔ انکار کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجیے گا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں ہمارے قبضے میں ہیں۔ یہ بات سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ احمد علی صاحب مضطرب ہو کر بولے، بکواس کر رہے ہو تم لوگ، وہ دونوں تو مری کے ایک ہاسٹل میں ہیں۔ ہم یہ بات آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، ہم نے آج ہی ان دونوں کو اغوا کیا ہے، مائیکل نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو کالج کی انتظامیہ اب تک مجھے اطلاع دے چکی ہوتی، وہ لوگ آپ کو ضرور اطلاع دیتے، مگر آپ کی بڑی بیٹی نورین نے خود ہی اپلیکیشن دے کر ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے۔ اسے دراصل آپ کی شدید بیماری کا ٹیلی گرام موصول ہوا تھا۔ پھر وہ مکاری سے بولا، مگر آپ پریشان نہ ہوں، دونوں لڑکیاں بہت آرام سے مری ہی کے ایک کاٹیج میں ہیں۔ آپ نے ہمارا کام کر دیا تو انہیں اسی طرح آرام سے ہاسٹل واپس بھیج دیا جائے گا۔ تم لوگ انتہائی کمینے اور گھٹیا درجے کے بلیک میلر ہو۔ میں ان کا جملہ
پورا ہونے سے پہلے ہی چٹاک کی زوردار آواز ابری اور مائیکل غرا کر بولا، اپنی زبان کو لگام دو اور ہماری بات کا ہاں یا نہیں میں جواب دو تاکہ ہم آئندہ کا پروگرام بنا سکیں۔ ویسے بھی خلیج کی ریاستوں میں آج کل خوبصورت لڑکیوں کے بہت اچھے دام مل جاتے ہیں۔ میری قوت برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ میرے دو خطرناک دشمن ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر ٹرے بائیں ہاتھ میں سنبھالی اور دائیں ہاتھ سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، احمد علی صاحب نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے پیر ہی سے دروازہ کھولا اور ٹرے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ احمد علی صاحب اور مائیکل ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ ونود پانڈے ان کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ ان دونوں کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ممکن ہے دستک کی آواز سن کر انہوں نے ریوالور جیبوں میں رکھ لیے ہوں۔ تم سے کولڈ ڈرنکس لانے کو کس نے کہا تھا؟ احمد علی صاحب جلا کر بولے۔ آپ کے ایک ملازم نے بولا تھا صاحب کہ آپ کے کمرے میں 2 مہمان موجود ہیں، وہاں کولڈ ڈرنک پہنچا دوں۔ میں نے آواز بدل کر مؤدب لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے رکھ دو، مائیکل نے کہا۔ وہ بہت غور سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں ٹرے رکھنے کے لیے جھکا تو اس نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، اسی پوزیشن میں رہو کامران، حرکت مت کرنا ورنہ تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ بیرو والی وردی پہن کر اور چہرے سیاہ کر کے تم مائیکل کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اگر میں اتنا ہی احمق اور الو کا پٹھا ہوتا تو آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی کہ اب یہاں نظر مت آنا، ونود پانڈے نے کہا، مگر تم شاید اسے مذاق سمجھے۔ چلو اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، مائیکل تمہاری موت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں نے جھکے جھکے برق رفتاری سے گھوم کے ٹرے مائیکل کے منہ پر دے ماری۔ ونود پانڈے نے فائر کرنے کی کوشش کی مگر میں نے برق رفتاری سے گھوم کے اس کے جبڑے پر دائیں پاؤں کی ایڑی ماری۔ ضرب اتنی بھرپور تھی کہ ونود پانڈے اچھل کے بائیں طرف لڑک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے 2-4 دانت ضرور ہل گئے ہوں گے۔ اس دوران میں مائیکل سنبھل چکا تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا ریوالور تو گر گیا تھا مگر اس نے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل توڑ کے اسے خوفناک ہتھیار میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے اچانک پوری قوت سے بوتل کا نوکیلا اور دھاردار حصہ میرے پیٹ میں پا دیا مگر میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس بوتل سے میری آنتیں باہر آ جاتی۔ وہ میری شرٹ پھاٹتی ہوئی نکل گئی اور مائیکل اپنی ہی جھونک میں مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کا بوتل والا بازو بغل میں دبا لیا اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر اتنا زوردار پنچ رسید کیا کہ میرا ہاتھ جھنجھنا کر رہ گیا۔ اس بھرپور پنچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مائیکل کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ شرابیوں کی طرح آگے پیچھے ڈولنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک پنچ اور رسید کر دیا مگر یہ خیال رکھا کہ وہ ضرب اس کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو کیونکہ ابھی مجھے اس سے احمد علی صاحب کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرے سامنے دیوار پر ایک سیزی آویزہ تھی۔ فریم کے شیشے میں دیکھا تو ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں غیر شعوری طور پر نیچے بیٹھ گیا۔ کوئی اپنے ہی زور میں مجھ سے ٹکرایا اور کلا بازی کھا کے دروازے کے پاس جا گرا۔ وہ ونود پانڈے تھا۔ اس نے مائیکل کے ہاتھ سے گری ہوئی بوتل سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اگر میں ان وقت پر نیچے نہ بیٹھ جاتا تو وہ نوکیلی بوتل میری پشت سے میری گردن میں پابست ہو جاتی۔ مائیکل اس دوران میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ ونود پانڈے برقی صورت سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے اس نے کھلے دروازے سے باہر جوس لگائی اور کوریڈور میں دوڑتا چلا گیا۔ میں نے پہلے اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ باہر سیکیورٹی والے موجود ہیں، وہ اس حالت میں ونود پانڈے کو نکلنے نہیں دیں گے۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور جلدی مائیکل کی تلاشی لے ڈالی۔ اس کی جیب سے $4000 اور 3000 پاکستانی روپوں کے علاوہ بہت سے لوگوں کے وزٹنگ کارڈز برآمد ہوئے۔ انہی کاغذات میں ایک لفافہ بھی تھا جو کسی جونی کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں تمہاری امانت کو کاٹیج نمبر 14 میں شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کاٹیج کے چوکیدار کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کر میں نے جیب میں رکھ لیا۔ اس کی جیب سے برآمد ہونے والے تمام وزٹنگ کارڈز اور نقل رقم بھی میں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر میں اسے گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گیا اور کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دی۔ ان دونوں کے ریوالورز پر بھی میں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی سیکورٹی والے ونود پانڈے کو پکڑ کر یہاں لے آئیں گے مگر وہ لوگ اب تک نہیں پہنچے تھے، حالانکہ انہیں کافی دیر پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو کیا ونود پانڈے نے جلد دے کر نکل گیا یا سیکورٹی میں بھی اس کے آدمی موجود تھے؟ میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی کمرے میں فوری طور پر چھپ گیا ہو اور سوچا ہو کہ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نارمل نظر آنے کی کوشش کریں اور مہمانوں میں جائیں۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، اس معاملے سے میں نمٹ لوں گا۔ پھر مجھے اچانک ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو کراچی سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دیں۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، احمد علی صاحب نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم جانتے ہو کہ آج کل میری پارٹی اقتدار میں نہیں ہے۔ اگر پولیس کے اعلیٰ افسران مجھ سے وعدہ تو کر لیں گے مگر ایسا کریں گے نہیں۔ خیر، میں نے طویل سانس لیا۔ آپ مہمانوں کو رخصت تو کریں، مجھے کو کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ نے کسی اعتماد کے آدمی کو یہاں بھیج دیں۔
وہ رخصت ہو گئے تو میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میری جسم پر بیرو والی یونیفارم تھی، اس کا بش شرٹ بھی ایک پہلو سے بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ بش شرٹ کے اس حصے پر خون کے دھبے دیکھ کر میں چونک اٹھا، شاید مائیکل کے وار سے میں زخمی ہو گیا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے محتاط انداز میں دروازہ کھولا تو احمد علی صاحب کا ایک ملازم اندر آ گیا اور بولا، مجھے صاحب نے بھیجا ہے، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ ہاں تم باہر جاؤ۔ گیٹ سے دائیں طرف ایک آف وائٹ ٹویوٹا کراؤن کھڑی ہوگی، اس میں ایک امریکن خاتون بیٹھی ہوگی، ان سے کہنا کامران صاحب نے کہا ہے کہ کام ہو گیا ہے، وہ اندر آ جائیں، انہیں یہیں لے کر آ جانا۔ ملازم نے ادب سے سر جھکایا اور باہر نکل آیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کمرہ اندر سے لاک کیا اور اپنے بش شرٹ اور بنیان اتار دی۔ میری کمر اور پیٹ کے کچھ حصے پر خاصی گہری خراش تھی، اس میں سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی سینٹ کی شیشی اٹھائی اور خون روکنے کے لیے زخم پر اسپرے کر دیا۔ چند لمحے تو مجھے شدید جلن کا احساس ہوا، پھر میں نے کپڑوں کی تلاش میں احمد علی صاحب کی وارڈروب کھولی۔ وہ دبلے پتلے آدمی تھے، اس لیے ان کا کوئی بھی کپڑا میرے جسم پر فٹ نہ آتا۔ اچانک مجھے مائیکل کا خیال آیا، اس کے جسم پر بہترین سوٹ تھا، اس کی جسامت بھی تقریباً میری ہی طرح تھی۔ میں نے باتھ روم میں جا کر اس کے کپڑے پہنے جو کسی حد تک میرے جسم پر فٹ آ گئے، اس کے جوتے تو حیرت انگیز طور پر میرے پیروں میں فٹ آ گئے تھے۔ میں نے بال سوار کر باتھ روم کے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور اتارے ہوئے لباس کی جیبوں سے تمام اشیاء اپنی جیبوں میں منتقل کر لیں۔ پھر میں نے مائیکل کا جائزہ لیا، اس کا ساتھ سنوار تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ کم از کم آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں باتھ روم کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، احمد علی صاحب کا وہی ملازم ایک مرتبہ پھر دروازے پر موجود تھا، مگر وہ تنہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، صاحب گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ خاتون تو وہاں موجود ہیں مگر شاید بے ہوش ہیں یا پھر کیا بکتے ہو؟ میں چیخ کر بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ خود چل کر دیکھ لیں، اس نے کہا۔ میں جھپٹ کر کمرے سے باہر نکلا تو تقریباً دوڑتے ہوئے انداز میں گلوریا کی گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس وقت تک تقریباً تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے، اس لیے سیکیورٹی والی بھی موجود نہیں تھی، بس احمد علی صاحب کے ذاتی گارڈز موجود تھے۔ گلوریا کا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ کر چہرے پر آ رہا تھا۔ اسی لمحے بھر کو میرے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی، میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر گلوریا کا جائزہ لوں۔ دل کے کسی گوشے سے آواز ابھری، کامران گلوریا مر چکی ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی زندگی بھر کسی کا ساتھ دے؟ مگر وہ جب تک بھی زندہ رہی اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، گلوریا نہیں مر سکتی، میں خود کلامی کے انداز میں بولا اور ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گاڑی سے باہر کی طرف لڑکی، مگر میں نے اسے بڑھ کر تھام لیا۔ اس لمحے پیچھے سے کوئی میری طرف جھپٹا، بنگلے کی طرف سے آنے والی مدھم روشنی میں مجھے سائے سائے لہراتا دکھائی دیا۔ میں گلوریا کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتا ہوا ترچھا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے شانے پر ہتھوڑا رسید کر دیا ہو، میرا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ حملہ آور نے شاید رائفل کے بٹ سے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں اگر غیر شعوری طور پر ترچھا نہ ہو جاتا تو وہ ضرب میرے سر پر پڑی ہوتی۔ اب سے میرا ہاتھ ضرور شل ہو گیا تھا، مگر آسان خطا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے برقی صورت سے گلوریا کو ایک طرف دھکیل کے دروازہ بند کر دیا۔ حملہ آور دوسرا حملہ کرنے کے لیے رائفل تول رہا تھا، اس نے دوبارہ حملہ کیا، مگر اب میں مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی، رائفل کا بٹ چھت پر لگا۔ اس دوران میں میری لاج چلی، میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پنچ مارنا چاہا، مگر اس نے جھکائی دے کر میری کلائی پکڑ لی۔ مجھے حملہ آور کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ونود پانڈے نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی تھا بلا کا پھرتیلا تھا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تو کامیاب نہ ہو سکا، مجھ پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے اس جھٹکے سے تو بڑے بڑے سورماز سنبھل نہیں پاتے، وہ نہ صرف اپنی جگہ پر جمع ہوا کھڑا تھا بلکہ میری کلائی مزید جکڑ لی تھی۔ پھر وہ کھرکھراتی ہوئی اسی آواز میں بولا، زیادہ زور لگاؤ گے تو کلائی کا جوڑ نکل جائے گا کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جملہ تو عام طور پر میں بولا کرتا تھا۔ اس کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی اگر اب میں زور لگایا تو میری کلائی کا جوڑ نکل جائے گا۔ کون ہو تم؟ میں نے مزاحمت ترک کر کے پوچھا۔ میں اسے باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ میں کالا چور ہوں، وہ تذیع کمیز لہجے میں بولا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ابھی جو ملازم تمہارے ساتھ آیا تھا وہ احمد علی کی گارڈز کو لے کر آ رہا ہوگا، اس لاش کو باہر پھینکو۔ اس نے گلوریا کی طرف اشارہ کیا اور میرے ساتھ چلو، یہ کام بھی تمہیں کو کرنا پڑے گا، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اس نے گویا گلوریا کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا بایاں ہاتھ تم پہلے ہی ناکارہ کر چکے ہو، دایاں ہاتھ تمہاری گرفت میں ہے، گاڑی کا دروازہ میں پیر سے تو نہیں کھول سکتا۔ اچھا تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میں خود ہی اسے باہر پھینک دوں گا۔ میں محتاط انداز میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ غیر ارادی طور پر میرے نزدیک آ گیا۔
मगर शायद ये भुला बैठा था कि हाथों के अलावा मेरे 2 पाँव भी हैं। वो यूं ही नज़दीक आया, मैंने अपना घुटना पूरी कुव्वत से इसके पेट में दे मारा। इसके हलक से ऊख की आवाज़, मकरू आवाज़ बुलंद हुई, मगर मेरा हाथ अब भी इसकी गिरफ्त में था। घुटने की ज़रब से वो कदरे झुक गया था। दूसरी मरतबा मेरा घुटना इसके चेहरे पर पड़ा। वो अज़ियतनाक अंदाज में कराहा। मैंने इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसके चेहरे पर घुटने से एक और वार कर दिया। मैंने झटके देकर अपनी कलाई छुड़ा ली और इसी हाथ से इसकी कनपटी पर इतना भरपूर पंच मारा कि वो टकराता हुआ ज़मीन पर गिर गया। इसकी जगह कोई और होता तो शायद इसकी खोपड़ी चटक जाती, मगर वो न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था कि चंद लम्हे ज़मीन पर हाथ पैर मारने के बाद दोबारा उठने लगा। मैंने भुना कर इसकी कनपटी पर ज़ोरदार ठोकर रसीद कर दी। इस मरतबा वो उलट कर गिरा तो फिर न उठ सका। ये तमाम कार्रवाई 3-3.5 मिनट के अंदर हो गई। अहमद अली साहब अपनी गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचे तो हमला आवर ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। पुलिस को फ़ोन करो, उन्होंने एक गार्ड को हुक्म दिया। नहीं, मैंने सख्ती से इनकार किया। इसे उठाकर अंदर ले चलो और किसी डॉक्टर को फ़ोन करो, मैंने एक गार्ड को हुक्म दिया। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि ग्लोरिया भी ज़िंदा है। फिर मैंने झपट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ग्लोरिया का जायज़ा लिया। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैं खुशी से लरजती हुई आवाज़ में बोला, ये भी ज़िंदा है। अहमद अली साहब, इसे अंदर ले चलें और प्लीज़ किसी डॉक्टर को फ़ोन करें। हमलावर इतना भारी भरकम था कि अहमद अली साहब के 2 लहीम शहीम और मजबूत गार्ड्स भी इसे अंदर ले जाने में हाँप रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।